बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एनर्जी स्पेशल के साथ मैं हूं सैयद महमूद हुसैन गर्देजी और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अमजद अवान अली साहब। ये साबिक़ AEDB के CEO हैं और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ और पाकिस्तान और इसी तरह से बरतानिया से ये फ़ारिग़ुल तहसील हैं, ग्रेजुएट हैं और इनकी जो स्पेशलिटी है वो स्पेशली एनर्जी में और फिर पॉलिसी साज इदारे में। पॉलिसी के हवाले से ये जाने जाते हैं कि पॉलिसीज़ किस तरह बनाई जाती हैं एनर्जी सेक्टर के लिए और उनको इम्प्लीमेंट किस तरह किया जाता है। इनकी सक्सेस स्टोरी ये है कि इन्होंने जब ये AEDB के CEO थे तो इन्होंने अपने दौर में तकरीबन 12,000 मेगावाट जो उनको इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस पर ले गए मुख्तलिफ, और बाकी जो प्रोजेक्ट्स थे जिन पर LOI और LOS इशू किए थे वो पाइपलाइन में थे, उस हवाले से भी हम आज इनसे पूछेंगे। लेकिन आज का जो मौजू है उस पर सबसे पहले नाजरीन हम ये तबसरा करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि जो हाल ही में जो MOU हुआ है बिटवीन विंड एनर्जी के जो IPPs हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो MOU हुआ है उसके बारे में हम तफसीलन तबसरा करेंगे कि उसमें गुड पॉइंट क्या हैं या बैड पॉइंट क्या हैं, और उसी के साथ फिर हम जो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी जो कैबिनेट जो कमेटी ने जो एनर्जी पे जो पॉलिसी अप्रूव की है विंड एनर्जी जो है रिन्यूएबल एनर्जी, उस पर हम डिटेल तबसरा जनाब अमजद अवान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आपको अपडेट करें कि ये एनर्जी आइंदा आने वाले वक्तों में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या लोकल इन्वेस्टमेंट के हवाले से कितनी ल्यूक्रेटिव है, इसकी सक्सेस स्टोरी क्या होगी, क्या ये माज़े की एनर्जी रिन्यूएबल पॉलिसीज़ की तरह सक्सेसफुल होगी या इसके लिए बहुत सारे इफ्स एंड बट होंगे और फिर दोबारा ये रिव्यू के लिए चली जाएगी और इस पर 3, 4 साल 6 साल फिर रिव्यू होता जाएगा, और फिर जब कोई नए प्लेयर आएंगे, नई हुकूमत आएगी तो उसके यहाँ फिर इसको एक्सपीडाइट किया जाएगा। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि इसकी सूरत हाल क्या है। नाज़रीन, हाल ही में जो और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो बड़ी खुशी का इज़हार किया कि IPPs के साथ हमारा एक MOU हो चुका है, मैं ये समझता हूँ कि ये MOU एक अच्छी सक्सेस स्टोरी है, एक अच्छी शुरुआत है। विंड पावर वालों ने जो उनके यहाँ जो उन्होंने एग्री किया है, ये उस टैरिफ को एग्री किया है जो आज से 6-8 साल पहले जिसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी किसी की 17% थी, किसी की 20% थी। चूँकि उस वक़्त विंड के जो इन्वेस्टर थे या अपनी टेक्नोलॉजी लेकर पाकिस्तान आने के लिए वो तैयार नहीं होते थे, तो उनको ज़्यादा इंसेंटिव देकर तो विंड में उनको लाया गया और वो लोग आए, और उस हवाले से जो हमारा टैरिफ था वो 12 सेंट से प्लस और 18 सेंट तक गया। उस टैरिफ को उस प्रोजेक्ट वो जितने प्रोजेक्ट है उनको दोबारा रीओपन किया गया, रीनेगोशिएट किया गया, और उस हवाले से जो माइलस्टोन तय किए गए, जो एग्रीमेंट हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि कौम के मफाद में है और वो IPPs के मफाद में भी है। उस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो जनाब अमजद साहब, मोस्ट वेलकम, आप तशरीफ़ लाए। इस हवाले से हम सबसे पहले हम ये जो MOU हुआ है और विंड का, और विंड की आपकी स्पेशलिटी है, ये तमाम वो प्रोजेक्ट है जो आपके दौर में इन पर IPPs ने आकर तो नेगोशिएट किया, PPA हुए, IA हुए वगैरह वगैरह। इस हवाले से आप मुझे बताएं कि क्या इनकी जो ROE इनको रिड्यूस किया गया है, इसको O&M में रिड्यूस किया गया है, इसकी इंश्योरेंस कुछ है वो रिड्यूस की गई है, इस हवाले से किस तरह देखते हैं आप? मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एक दफ़ा फिर मुझे एक अछूते मौजू पे बुलाया है। और ये रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये वो शोबा है एनर्जी का जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ ना सिर्फ पावर सेक्टर से, एनर्जी सेक्टर से है, बल्कि मईशत के साथ और मुल्क की सालमियत के साथ इसका बिलवास्ता जो है वो ताल्लुक़ हमारा बनता है। और ये सिर्फ माहौलियाती एडवांटेज की बात नहीं होती, हम ऐसी बिजली की तरफ जाते हैं, ऐसी एनर्जी की तरफ जाते हैं जो कि सस्टेनेबल है, जो कि कम कीमत है और आपकी अपनी एनर्जी है, यानी आप इस पे इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन इस सारी चीज़ को करने के लिए आपको एक ब्रिज चाहिए होती है, एक पॉलिसी चाहिए होती है। आपके 2 सवाल थे, पहला सवाल जो था वो MOU के हवाले से, मैं उसकी तरफ बाद में आऊँगा। लेकिन पॉलिसी जो है ये रिसेंट स्प्लैश है और मेरा ख्याल इसको हमें देखना चाहिए कि ये इस पॉलिसी के अंदर मज़मरात क्या हैं। सबसे पहले तो जैसे आपने खुद ही मुझे एक बात बता दी कि पिछली पॉलिसी जो 2006 की पॉलिसी थी
اس میں 2019 تک ہم نے کوئی 1900 میگا واٹ اچیو کیے، اور جو ٹارگیٹ اس پالیسی کے تھے وہ اچیو ہوئے، اور اس میں جو اسپیسیفکلی میرا ٹینیور تھا اس میں تقریباً 85 to 90% ڈپلائمنٹ جو ابھی کی ہے وہ اسی ٹائم میں ہوئی، تو وہ ایک سکسیزفل پالیسی تھی۔ بلکہ ایک مزے کی بات میں آپ کو بتانا چلوں کہ ایون جو ہمارا آئی جی سیپ ہے، انڈیکیٹر جنریشن کیپیسٹی ایکسپینشن پلان، اس میں بھی 2022 تک جو پروجیکٹ آتے جائیں گے یہ وہ پروجیکٹ تھے جن کے ہم نے ٹیرف پہلے ڈٹرمن ہو چکے تھے یا ان کے لیٹر آف سپورٹ پہلے ایشو ہو چکے تھے۔ تو یہ 2022 تک جو بھی پروجیکٹس آپ کے آئی جی سیپ کے مطابق آئیں گے رینیوبل کے، وہ پچھلی پالیسی کے ہی پروجیکٹس ہوں گے جو آئیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک نئی پالیسی کا پروپوزل لے کے، سفارشات لے کے گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں، ٹاپ ٹیئرس آف گورنمنٹ، تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا پڑ گئی آپ کو، وہ کیا ٹارگیٹس تھے جو آپ پچھلی پالیسی میں اچیو نہیں کر پا رہے تھے، جس کے لیے آپ کو ضرورت پڑ گئی کہ اس کو آپ منسوخ کر کے ایک نئی پالیسی کی طرف آئیں۔ تو وہ اس کی جو خد و خال ہے، میں تھوڑا سا جو نئی پالیسی کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ 4-5 چیزیں ہیں جو کہ اس پالیسی کے خد و خال میں، یعنی اس کے جو سیکشن 1.4 ہے اس پالیسی کا، اس میں بتائے گئے ہیں۔ سب سے اہم بات اس پالیسی کے اندر بتایا گیا ہے کہ آپ کے جو ٹارگیٹس ہیں رینیوبل انرجی کے ایز اے پرسنٹیج آف الیکٹریسٹی مکس، یہ 2025 تک 20% ہوں گے، یعنی اوور آل جتنی بھی بجلی ہوگی اس کا 20% جو ہوگا رینیوبل انرجی ہوگا، نان ہائیڈرو، اور اس میں 2030 تک ہمیں تقریباً 30% رینیوبل انرجی کا ٹارگیٹ اچیو کریں گے۔ سب سے جو بنیادی جو یہاں پہ ہم غلطی کر گئے ہیں کہ ہمیں ٹارگیٹ انرجی کے حوالے سے حساب سے کرنے چاہیے، نہ کہ کیپیسٹی کے حساب سے۔ آپ یہ کیلکولیٹ کریں کہ آپ کی ٹوٹل انرجی یعنی واٹ آورس جو یونٹس ہیں وہ آپ کو کتنے چاہیے، گیگا واٹ آورس، ٹیرا واٹ آورس، اس کے حوالے سے آپ نے پلان کرنا ہے، کیونکہ رینیوبل انرجی کے کیپیسٹی فیکٹر میں اور باقی جو پرووینس ہے ٹیکنالوجی ان کے اس کیپیسٹی فیکٹرز میں ڈفرینس ہے۔ سولر کا 20% ہے، ونڈ کا 35 سے 40% تک آج کل جا رہا ہے، اسی طرح سے آپ گیس میں جائیں گے تو 70% یا اس سے زیادہ ہے۔ تو آپ نے اگر انرجی پلان کرنا ہے تو آپ انرجی کے حساب سے کریں گے۔ آپ یہ کہیں کہ ہماری ٹوٹل انرجی کی نیڈز 30% تک رینیوبل انرجی سے پوری ہونی چاہیے، یہ ہوتا ہے صحیح ٹارگیٹ سیٹ کرنا، اور یہاں پہ کیپیسٹی کی بات جو ہے وہ ڈالی گئی۔ دوسری جو سب سے اہم ڈائیورجنس ہے اس پالیسی میں، پچھلی پالیسی میں ٹیرف کے 3 موڈز تھے، ایک تھا فیڈ ان ٹیرف، یعنی گورنمنٹ ڈائریکٹ وہ جنرل ٹیرف دیتی تھی، پھر تھا نیگوشیٹڈ ٹیرف جسے ہم کاسٹ پلس ٹیرف کہتے ہیں، اور اس کے بعد اس پالیسی کے اندر آپ کے پاس کمپیٹیٹو بیڈنگ یعنی آکشنز یعنی نیلامی کا بھی آپ کے پاس آپشن موجود تھا۔ اس پالیسی کے اندر باقی ٹیرف آپشنز آپ نے ختم کر کے سارا کچھ آپ نے آکشنز پہ رکھ دیا ہے، بڈنگ پہ رکھ دی، صرف بڈنگ پہ رکھ دیا ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف بڈنگ ہوگی، اس کے علاوہ باقی جو ہیں آپشنز نہیں ہوں گے۔ اچھا، بڈنگ کے میکینکس کیا رکھے ہیں؟ جی، اس میں بڈنگ کے میکینکس کے چند موٹی موٹی باتیں بتائیں، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ پرانی پالیسی میں جائیں گے اور 8.7.2 جو کہ بڈنگ کے حوالے سے وہ زیادہ انیومریٹڈ ہے، اس میں زیادہ تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، اس میں جو ہیں اتنی زیادہ نہیں۔ ایک جو بنیادی بات ہے کہ اس دفعہ یعنی پچھلی پالیسی کے اندر بڈنگ اے ای ڈی بی کر رہی تھی اور پروونشل گورنمنٹس کر رہی تھیں، یہاں پہ آپ نے اے ای ڈی بی کا رول کرٹیل کیا ہے، یعنی یہ صرف پروونشل گورنمنٹس ہی اس بڈنگ کو کریں گی۔ نمبر 2 جو سب سے اہم مسنگ بات ہے، فیزیبلٹی اسٹڈی کا آپشن جو کہ پچھلی پالیسی کی بڈنگ میں موجود تھا، اس پالیسی میں آپ نے کہا ہے کہ جی فیزیبلٹی اسٹڈی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ بڈنگ میں فیزیبلٹی اسٹڈی کے بغیر کس طرح بڈنگ کریں گے آپ؟ تو آپ نہیں کر سکیں گے، اور انہوں نے کہا کہ جن کی ہمارے پاس فیزیبلٹی اسٹڈی کچھ سائٹس کی ہو چکی ہوئی ہے ان کا خیر ہے، لیکن اگر آپ نئے نوٹس پہ جائیں گے تو اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی ضروری ہے، اس کے بغیر آپ را سائٹس پہ کیسے کریں گے؟ یا تو اسپانسر اس پہ فیزیبلٹی اسٹڈی کنڈکٹ کرے، یا آپ کر چکے ہوں اور کسی اسٹیج پہ آپ اسپانسر کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ جی فیزیبلٹی اسٹڈی جو کہ 94 کی پالیسی میں نہیں تھی، جس پہ بے تحاشا تنقید ہوئی، آج ہم اسی چیز کو دہرا رہے ہیں کہ ان پروجیکٹس کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جانا چاہوں گا، ایک پالیسی آپ کو یاد ہوگا کہ 94 کی پالیسی کے بعد ایک 98 کی پالیسی آئی، جی بالکل آئی، اور اس پالیسی میں بھی ایگزیکٹلی یہی چیز فالو ہوئی تھی کہ آپ کے سارے آپشنز ٹیرف کے ختم کر کے صرف آپ کو بڈنگ پہ ڈال دیا گیا تھا کہ آپ صرف آپشنز یا کمپیٹیٹو بڈنگ کے تھرو ہی پروجیکٹ کو لے کے آ سکتے ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو بھی آپ کے ٹیکس فری ریجیم جو کہ انسینٹیوز فسکل انسینٹیوز گورنمنٹ دے رہی تھی وہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ ایگزیکٹلی ہم نے یہاں پہ یہ کیا ہے، یہاں پہ فسکل انسینٹیوز کو کنٹینیو تو رکھا گیا ہے، لیکن ساتھ میں ایک کے تلوار بھی لٹکا دی گئی ہے کہ کسی بھی ٹائم میں گورنمنٹ اس کو ریویو کر کے فسکل انسینٹیوز واپس لے سکتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی اسپانسر فسکل انسینٹیو سے مستفید ہونا چاہتا ہے تو وہ اس کو اے ای ڈی بی کے ایکنالجمنٹ کی ضرورت پڑے گی،
پھر ہم کہتے ہیں کہ ادارے کرپٹ کیوں ہوتے ہیں کہ آپ پالیسی کی چیزوں کو اس طرح کی چیزوں کو کنٹینجنٹ کر رہے ہیں ایک ایگزیکٹو اتھارٹی کے انڈر. یہ چیز بھی جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اب سوال یہ ہے کہ بڈنگ کی جو آپ نے بات کی اس کے اپنے رسک ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تب ہوتا اگر آپ ایک آپشن کی طرف جاتے اگر وہ کمپلیٹلی رسک فری ہوتا. آج مجھے آپ بتائیں کہ کیا آکشنز کا جو آپشن ہے کیا یہ رسک فری ہے؟ 2020 میں جرمنی میں آکشنز فیل ہوئے رینیوبل انرجی میں. 2018 میں ہائبرڈ انرجی پہ انڈیا کے اندر بڈنگ آپشنز جو ہیں وہ فیل ہوئے. ان کو 5ویں دفعہ اس کو ایکسٹینشن دینی پڑی. اور ادھر اگر ہمارے پاس بڈنگ کے علاوہ دوسرا آپشن نہیں ہوگا اور خدا نہ خواستہ بڈنگ فیل ہوتی ہے تو آپ کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ پروجیکٹس کو آگے لے کے جا سکیں. اور اس میں انویسٹرز کے حساب سے میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ جب آپ انسینٹیوز پہ کلیئر نہ ہو کہ گورنمنٹ کبھی بھی واپس لے سکتی ہے، یعنی آپ نے اپنی پالیسی کو انسٹیبل گراؤنڈ پہ رکھ دیا اور اس کے بعد آپ نے جو ٹینیور آف دا پروجیکٹ تھا، پہلے ایک مینڈیٹری پرچیز تھا کہ جی آپ ٹیک اور پے کریں گے تھرو آؤٹ دا لائف آف دا پروجیکٹ. اس پالیسی کے اندر لون ٹینیور تک رکھا گیا ہے کہ جی وہ ٹیک اور پے، اس کے بعد ٹیک اینڈ پے پہ جائیں گے، جس کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ رینیوبل انرجی سستی ترین بجلی اس وقت آج کے دن میں ہے اور پریڈکٹیبل ہے کہ نیکسٹ کچھ سالوں میں بلکہ لانگ ٹرم فیوچر میں بھی اس کی پرائزز کم ہوں گی، بڑھیں گی نہیں. تو پھر آپ اس کو لون کے بعد ٹیک اینڈ پے کر کے اچھا ڈی موٹیویٹ کیوں کر رہے ہیں انویسٹرز کو؟ امجد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو یہ ونڈ انرجی کے جو شروع میں جو آپ کے ٹیرف آیا تھا، جی اس وقت 14 سینٹ بھی آیا، 17 سینٹ بھی آیا، 16 سینٹ بھی آیا، یعنی 14 پلس تھا، 12 پلس تھا. جی کیا وجہ ہے کہ اس وقت اتنا ہائی ٹیرف آیا اور آج 3 سینٹ آ رہا ہے، 4 سینٹ آ رہا ہے؟ دیکھیں اس کا ریزن ہے جب آپ کسی سیکٹر کو اوپن کرتے ہیں اس میں کئی طرح کے فیکٹرز ہیں. پاکستان کے معاملے میں جیسے ہے کہ کائبور کے حوالے سے بھی ہمیں کنٹری رسک کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے اس کی جو فائنینسنگ جو ہے کاسٹ وہ زیادہ پڑتی ہے. آپ سیکٹر اوپن کر رہے تھے اور آپ نے فیڈ ان ٹیرف، اس سے پہلے بھی آپ پی پی آئی بی کے اندر بھی کوشش کر چکے تھے رینیوبل کے لیے، وہ نہیں ہو سکا. تو انیشیل ٹیرف آپ نے دیا وہ ہائر تھا، 14 سینٹس ونڈ کا تھا اور میرا خیال ہے کہ تقریباً اتنا ہی جو ہے 14-15 سینٹ سولر کا تھا. نیپرا جب کوئی فیڈ ان ٹیرف فائنلائز کرتا ہے تو اس میں یہ آف دا کف نہیں ہوتا، یہ سمجھیں وہ کمرشل سینس اس میں ہوتا ہے. جو ڈکلائن آئی ہے ونڈ کی اور سولر کی پچھلے 10 سالوں میں ریڈیکل آئی ہے، یعنی 80% تک کاسٹ ریڈکشن ہوئی ہے سولر کی، اسی طرح سے ونڈ کی کاسٹ ریڈکشن ہوئی ہے. تو وہ اکاؤنٹ فار ہو گئی آپ کے موجودہ ٹیرف کے اندر. جیسے جیسے ٹیکنالوجی کاسٹ کم ہوتی گئی ہم اکارڈنگلی نیپرا نے اس کے مطابق کمرشل سینس کو یوز کر کے نئے ٹیرف دیتے رہے. تو پہلے جو ٹیرف آیا تھا اس کا سینس بھی بنتا تھا، الدو اگر اس پہ آپ نیگوسیشن کرتے شاید کچھ مزید نیچے آ جاتا لیکن مزید اتنا نہ آتا. اس وقت جو ٹیرف ہے وہ ٹیکنالوجی کاسٹ کے حوالے سے. میں ایک چیز اور انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاؤں کہ کوشش یہ کی گئی اس پالیسی کے اندر، میں نے اس کو جو پڑھا ہے اس کے ڈرافٹ کو، تو کہا گیا کہ جی ہم کمپیٹیٹیو بیڈنگ میں یا آکشنز میں اس لیے جا رہے ہیں کہ کاسٹ ڈکلائن کرنے کے لیے. اگر آپ اس کا مشاہدہ کریں انٹرنیشنل لیول پہ، میں نے ابھی ریسنٹلی ایک اسٹڈی پڑھی ہے یونیورسٹی آف ایبرڈین کی، جہاں انہوں نے 2 کنٹریز کا، ساؤتھ افریقہ کا اور ڈینمارک کا کیا ہے کہ وہاں پہ بڈنگ کے حوالے سے کیا چیزیں سامنے آئی. اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ بڈنگ میں کاسٹ کے کم ہونے کا تعلق بڈنگ اٹ سیلف سے نہیں ہے، بلکہ ٹیکنالوجی کی کاسٹ اگر گلوبلی کم ہو رہی ہے تو وہی چیز ریفلیکٹ ہوئی ہے آپ کے آپشنز کے اندر. ایون میں آپ کو بتاؤں کہ ڈینمارک کے اندر فیڈ ان ٹیرف کم رہ گیا اور بڈنگ پہ جب آپ گئے تو وہ ٹیرف اپریشیٹ ہو گیا. یہ ڈینمارک کے اندر ہوا ہے کیونکہ بڈنگ پہ پھر آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کاسٹ نیچے کی طرف لے جائیں، آپ ہائر کاسٹ میں بھی چلے جاتے ہیں. آپ انڈر بڈنگ اگر ہو گئی آپ کا پورا پروسیس فیل ہو سکتا ہے. میں آپ کو وہ رسک بتا رہا ہوں جو کہ آکشنز یا نیلامی کی شکل میں ہوتے ہیں. اور یہاں پہ مجھے اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے سارے آپشنز ختم کر کے صرف آکشنز کا آپشن جو ہے کیوں رکھا. ایک اور چیز، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میچور ٹیکنالوجیز کے لیے ہی آکشن ہونا چاہیے تو کیا گیس، آر ایف او، کول یہ میچور ٹیکنالوجیز نہیں ہیں؟ وہاں آپ نے مینڈیٹری آپشن کیوں نہیں رکھا کمپیٹیٹیو بڈنگ کا، اور یہ صرف رینیوبلز کے لیے ہی کیوں ہے؟ تو یہ ڈسکرمنیشن بھی جو ہے ہمیں آگے جا کے فیس کرنی تو پڑے اس سے یہ جو آپ نے تفصیلات بیان کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو رینیویبل انرجی ہے جس میں ابھی ہائیڈرو کو انہوں نے ایگزامٹ کر دیا، اچھا یہ بھی بات ہوئی اس میں نہیں ڈالا جی، اور صرف اس ونڈ کو رکھا ہے اور سولر کو رکھا ہے اور اس کو بھی آکشن کے. تو کیا آپ یہ انڈرنیتھ کے یہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ ایک ایسی سکسیسفل لابی انفلوئنس کر رہی ہے ہمارے جو ٹاپ لوگ ہیں، جو لوگ
جنہوں نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی. اب ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے ملک میں پالیسیاں وہ بناتے ہیں جنہوں نے خود انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہوتی, نہ وہ انویسٹر سے پوچھتے ہیں, رائے لیتے ہیں. وہ پالیسی بند کمروں میں بناتے ہیں اور اس کو اپروول لے کے پرائم منسٹر کو اپنی طرف سے وہ پریزنٹیشنیں دیتے ہیں اور بڑی اچھی روزی قسم کی پکچر دکھاتے ہیں, دکھا کے اپروول لیتے ہیں اور اس کو پھر مارکیٹ میں لے آتے ہیں کہ اچھا جی اب ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور اس وقت انویسٹر حیران ہوتا ہے کہ بھائی جس نے پیسے نکالنے جیب سے, مجھ سے رائے لی نہیں گئی, میں اپنا پیسہ کس طرح سے اس رسک پر لگاؤں. تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کبھی انویسٹر کو کنسلٹ, کسی چیمبر آف کامرس کو, کسی بزنس مین سے کنسلٹ نہیں کیا گیا, لیٹر سے کہ رینیویبل انرجی میں بھی نہیں کیا گیا. دوسری جو پالیسیز بنائی گئی, ہائیڈرو اسپیسیفک جو تھا اس کو اس رینیویبل سے نکال دیا گیا. تو اس حوالے سے کیا تھا؟ دیکھیں محمود صاحب, بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہماری پالیسی ہسٹری یہ رہی ہے کہ جب بھی کوئی پالیسی نہیں بنتی ہے اس کے لیے ایک ٹاسک فورس, اسپیسیفک ٹاسک فورس بیٹھتی ہے. وہ ایک براڈ بینڈ ایک ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہوتا ہے اور ہم مارکیٹ سے اس کے بارے میں ایڈوائسز لیتے ہیں. اس پالیسی کے اندر میرا نہیں خیال کہ مارکیٹ سے کسی بھی قسم کا کوئی مشورہ لیا گیا ہے یا کوئی براڈ بینڈ کوئی ٹاسک فورس بیٹھ کے انہوں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے. اب میں جو پچھلی پالیسی کا حوالہ دے رہا تھا, ہم اپنے پچھلے جو ہے نا لیسنس ان سے بھی کوئی لرن نہیں کرتے. 98 کی پالیسی ایگزیکٹلی یہی تھی کہ آکشنز اینڈ انسینٹیوز کو آپ ٹیکس ریجیم کو ختم کر دیں. نتیجہ یہ نکلا صفر. اور میں اتفاقی بات ہے کہ میں اس وقت پی پی آئی بی کے اندر تھا, میں نے اس وقت بھی لکھ کے دیا تھا کہ اس پالیسی کے اندر کوئی پروجیکٹ نہیں آئے گا. تو وہ ایک فیل پالیسی تھی. ہم اسی چیز کو یہاں ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے یعنی جو ہمارے پچھلے کیے ہوئے چیزیں ان سے سبق بھی نہیں سیکھتے. دوسری بات جو آپ نے بڑی اہم کی, انویسٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے, آپ انویسٹر ہیں, آپ ایک پروجیکٹ یہاں پہ ونڈ کا یا سولر کا لگانا چاہتے ہیں, آپ پہلے دیکھتے ہیں کہ اس پالیسی کا بیک بون جو ہے انسینٹیوز وہ اسٹیبل ہیں یا نہیں ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جی ٹیک اور پے دنیا بھر میں مینڈیٹری پرچیز کے حوالے سے ہے اور سستی ترین بجلی ہے, پھر آپ لون ٹینیور کے بعد اس کو ٹیک اینڈ پے پہ رکھتے ہیں, تو یہ بھی آپ نے رسک پروجیکٹ کے اندر ایڈ کر دیا. ٹینیور آف دا پروجیکٹ اس کو بھی آپ نے انسرٹن رکھا ہے کہ وہ ایگزیکٹو کمیٹی بتائے گی کہ جی اس کا جو ہے ٹوٹل ٹینیور جو ہے کتنا ہوگا, 25 سال ہوگا یا اس سے کم ہوگا, وہ بھی آپ نے چیز انسرٹن اس میں چھوڑ دی. تو اتنے لوز اینڈز کے بعد پھر ایک اور چیز بھی ہے, اس کے آخر میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کیٹیگری 3 پروجیکٹس. یہ وہ پروجیکٹس ہیں جن کے ایل او آئیز پچھلی پالیسی میں ایشو ہوئے تھے, جو کہ ان کا بھی ایک کمپٹیٹو بڈنگ جو ہے وہ انٹرنل ہونی ہے. وہ 4,500 میگا واٹ کے سولر ہیں. تو آپ کی ڈیمانڈ ہی کم ہے, آپ وہاں سے پورا کریں گے یا نئی آپشنز میں آپ کس ٹائم پہ جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں انویسٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھتا ہوں کہ کہا جا رہا ہے. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کر ہم اس کے ٹیرف اور اسی پالیسی کے حوالے سے ہم مزید تفصیل امجد صاحب سے جاننا چاہیں گے. لیکن ہم ایم او یو کی طرف بھی جائیں گے کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بڑی خوشی کا اظہار کیا, اس پر بھی ہم تبصرہ کریں گے. اسٹے ود اس پلیز.